मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जुबान के बारे में कहते हैं इसमें हड्डी नहीं होती, लेकिन ये आपकी सारी हड्डियां तुड़वा सकती है। दूसरा, हर गलती की सजा होती है, लेकिन जुबान की गलती की सजा नस्लों को भुगतना पड़ती है। इस वक्त दुनिया में 112 तनाजे हैं। ये सारे तनाजे यकीन कीजिए जुबान से शुरू हुए थे। रूस के एक सदर ने कह दिया था मैं अमेरिका को दफन कर दूंगा, और उस एक फिक्रे की तलखी आज तक दुनिया में मौजूद है। लिहाजा आप अगर नुकसान से बचना चाहते हैं तो आप बस अपनी जुबान पर काबू पा लें, आप महफूज हो जाएंगे। लेकिन शायद हवाबाजी के वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान इस हकीकत से वाकिफ नहीं थे। लिहाजा इनके 4 फिक्रों ने PIA और सिविल एविएशन दोनों का जनाजा निकाल दिया। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स, जिसमें PIA भी है, ब्लू भी है, सरीन भी है, एक्स शाइन एयरलाइन के भी हैं और कुछ चार्टर प्राइवेट क्लब्स के भी हैं। 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑल उनके लाइसेंसेस फेक, लाइसेंसेस ठीक, उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। PIA, सिविल एविएशन अथॉरिटी और फॉरेन सर्विस इन 4 फिक्रों का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रोज दुनिया को बताते हैं पाकिस्तानी पायलट्स क्लियर हैं, लेकिन कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं। आज भी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अपने वजीर का दावा मुस्तरद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकन फेडरल एविएशन ने पाकिस्तान को कैटेगरी 2 में डाल दिया। इसका मतलब यह है कि हमारे जहाज और पायलट दोनों पूरी दुनिया के लिए तकरीबन बैन हो चुके हैं। क्या यह जुर्म नहीं कि आपने 4 फिक्रों से खरबों रुपए की इंडस्ट्री बंद करवा दी? और अगर है तो इसका हिसाब कौन लेगा? जिम्मेदारी किसके सर होगी? यह हमारा आज का इशू होगा। और कराची को बिजली फराहम करने के लिए वजीर आजम और नेपरा के साथ साथ आज नैब भी एक्टिव हो गया। चेयरमैन नैब ने के इलेक्ट्रिक की फाइल भी खुलवा दी। वजीर आजम ने नेशनल ग्रिड से बिजली देने और नेपरा ने बिजली के बिल मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। क्या यही इस मसले का सलूशन था? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं उसामा काजी साहब, MQM पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक है। आगा रफीउल्लाह साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। अब्दुल शकूर शाह साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और कराची में हमारे साथ है मोहम्मद जुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। आज के कुछ दोनों इशू सिविल एविएशन और बिजली दोनों का ताल्लुक कराची के साथ है, तो हमारे चारों मेहमानों का ताल्लुक आज कराची के साथ है, क्योंकि ये इस मसले को बल्कि दोनों मसलों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जुबैर साहब ये फरमाइएगा सर, ये नैब ने अब बिजली का इशू, के इलेक्ट्रिक का इशू तो नैब ने ले लिया, इसका मतलब ये हुआ कि अब प्रॉपर नैब सही केसेस खोल रहा है। अब इस सिविल एविएशन का भी ले ले तो तब आपको नैब अच्छा लगेगा? मेरा ख्याल है हम वापस एक जंगल लॉ की तरफ जा रहे हैं। मतलब कोई दुनिया में बताए कि नैब का के इलेक्ट्रिक से कोई ताल्लुक है या नहीं है। इट्स अ मैनेजमेंट इशू। मैनेजमेंट इशू की वजह से आज मैं और आप क्यों के इलेक्ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि पिछले 1 महीने से एक अजाब है कराची में, बिजली का बहरान है, लोड शेडिंग है। अब उसकी अगर आप वजूहात में जाते, जो कि पिछले सैटरडे को जब यहाँ वफाकी हुकूमत की टीम आई थी और उन्होंने ऐलान किया था कि कल से लोड शेडिंग नहीं होगी, तो उसमें 3 फैसलों का जिक्र किया गया था और तीनों वफाकी हुकूमत के तहत थे। एक तो ये ओवर बिलिंग का इशू उठाया है। उनका ये कहना है कि ओवर बिलिंग हुई है, अरबों रुपए खा गई है कंपनी, और हम इनको ये इजाजत नहीं देंगे कि आवाम के पैसे खा जाए। मेरा ख्याल है जस्टिस जावेद इकबाल और उनकी नैब की टीम को अलिफ बे भी नहीं पता कि वो किस में जा रहे हैं। और मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से ये कह रहा हूँ कि 3 महीने के बाद जो उन्होंने टाइम दिया ना, तो इससे ज्यादा मैस होगा, कम नहीं होगा। नैब का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, ओवर बिलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। कि नैब का इदारा नहीं हो तो ओवर बिलिंग के इश्यूज को कौन एड्रेस करता है?
کیا ہو کیا گیا ہمیں ایز اے نیشن. دیکھیں ایل این جی انہوں نے ٹائم پر امپورٹ نہیں کی تھی, وہ وفاقی حکومت کا قصور تھا. آج تک جواب نہیں آتا کہ جی مارچ 2020 کو آپ نے جو فیصلے کیے تھے اور جس کی انڈورسمنٹ کی کیبنٹ کمیٹی آن انرجی نے 27 مارچ کو, اوگرا وارن کرتا رہا آپ کو کہ آپ یہ نہ کریں, پیٹرول کی قلت ہوگی. ہم نے پیٹرول کا کرائسس دیکھا. پھر اسی طرح سے فرنس آئل کے سلسلے میں کے الیکٹرک نے جنوری میں خط لکھا, ریٹن ہے, اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے. ایس ایس جی سی جو کہ وفاقی حکومت کا ادارہ ہے, انہوں نے فرمائیے گا کہ نیب کے ایکٹیو ہونے سے کراچی میں بجلی کا مسئلہ حل ہوگا یا مزید خراب ہو جائے گا؟ مزید خراب ہوگا, تباہی ہوگی, بیکاز نیب کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. ان کو بجلی کی سمجھ بوجھ وہ کیا سولو کریں گے؟ مطلب اس کا تعلق کیا ہے؟ دیکھیں اگر پاکستان ایک جنگل لاء کی طرح ہمارا ہو گیا, جیسے جسٹس عقب نثار نہیں ہوتے تھے, وہ پہنچ جاتے تھے ہاسپٹل پہنچ جاتے تھے, اس جگہ تو ہم اور آپ بالکل بول نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ظاہر ہے چیف جسٹس آف پاکستان تھے. لیکن آج کوئی ہے پاکستان میں جو ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرے گا جو وہ کرتے تھے؟ وہ جس کا جو کام ہے وہ کرتا ہے نا. یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ جی اب اگر چیز کوئی خراب ہے. یہ فرمائیے گا کہ یہ کام کس کو کرنا چاہیے؟ ایف آئی اے کو کرنا چاہیے, اینٹی کرپشن کو کرنا چاہیے, سندھ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, وفاقی گورنمنٹ کے کسی ادارے کو کرنا چاہیے, کس کو کرنا چاہیے پھر؟ یہ پہلے تو سیدھے 3 سوال وفاقی حکومت تو بتا دینا کہ آپ نے کیوں نہیں ایل این جی ٹائم پر امپورٹ کی تھی, آپ نے ایس ایس جی سی کو کیوں گیس سپلائی کی کمی ہو رہی تھی کہ الیکٹرک کو, کیوں فرنس آئل کی امپورٹ ٹائم پر نہیں ہوئی تھی. یہ سوالوں کے جواب چاہیے. اگر یہ سوالوں کے جو اگر یہ ٹائم پر تمام فیصلے ہو جاتے کہ انتظامی مسئلہ. شاہ صاحب آپ کی طرف ہوگا, یہ صحیح سر گورنمنٹ ہے, آپ اور کراچی ظاہر ہے آپ کا 14 ایم این ایز ہیں وہاں پہ انکلوڈنگ آپ, تو اس کے ساتھ اگر ایم کیو ایم کو بھی ملا دو, آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ تو 10% اسمبلی تو صرف کراچی کی ہو جاتی. تو سر یہ وہاں پہ آپ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں کر پا رہے؟ آج وہ پرائم منسٹر صاحب نے ویسے نیشنل گریڈ سے بجلی دیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کراچی میں آپ نے کچھ نہیں کیا تھا. میجر شیئر ہولڈر بھی وفاقی حکومت ہے کے الیکٹرک کی, تو کراچی کی کے الیکٹرک کی اونرشپ وفاقی حکومت کے پاس ہے. جی بالکل ٹھیک ٹھیک. شاہ صاحب یہ فرمائیے. سب سے پہلے شکریہ. دیکھیں میں وہ پہلے میں نے ہوں جس نے اس اسمبلی کے اندر اپنے وزیر کے خلاف یہ بات کی تھی کہ اگر آپ کراچی کو بجلی نہیں دے سکتے تو آپ کو سیٹ پر رہنے کا کوئی حق بھی نہیں پہنچتا. آپ عمر ایوب صاحب؟ جی ہاں بالکل, میں نے یہ آواز بلند کی تھی کیونکہ میں پہلے ایک پاکستانی ہوں, ایک کراچی کا شہری ہوں, ایک لیاری کا شہری ہوں. اگر لیاری کے لوگوں نے یا کراچی کے لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہے تو فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے حقوق کے لیے پہلے آواز بلند کریں. پارٹیاں ہیں ٹھیک ہے, اپنی جگہ ہیں, پارٹی وابستہ ہوتی ہیں. عمر ایوب صاحب کو ذمہ دار سمجھتا ہوں میں نہیں, ایک جنرل بات کر رہا ہوں. میں اب نیب نے چونکہ اس پر ایکشن لیا ہے, اور میں حیران ہوں کہ زبیر صاحب کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں. جب ایک پازیٹیو چیز ہونے جا رہی ہے, جب چیزیں سامنے آئیں گی, جب معاہدے جو ہے خفیہ معاہدے وہ سامنے آئیں گے, سامنے لے ہیں, نیب کا کام تو نہیں سامنے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نیب جب تحقیقات کرے گی تو بہت کچھ سامنے آئے گا, تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت کچھ میں کیا چیز ہے جو سامنے آئے گی؟ میں ایک اور بات, میں نے آپ کی شاید نالج میں بات ہوگی کیونکہ میں جتنی آپ کی کتابیں پڑھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کتابوں میں اتنا کچھ ہے کہ اس کو فرسٹ ایئر سے فورتھ ایئر تک جو ہے وہ نصاب کا حصہ بننا چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بھی تحقیق کا ایک حصہ ہے کہ 2005 میں جب اس کو پرائیویٹائز کیا گیا تو کربوں روپے کے جو اثاثے تھے کے الیکٹرک کے اے سی کے, ان کو کوڑیوں کو مول بیچا گیا. بڑے پیمانے پہ کرپشن میں یہ کیا گیا تھا. عمر ایوب صاحب اس وقت بھی منسٹر تھے. بھائی کوئی بھی ہو, سربراہی میں یہ ہوا فیصلہ. میں جاوید چودھری صاحب ایک بات واضح کروں, میں جب پاکستان کی پیپلز پارٹی کے دور میں افواج کو ملا تو اس وقت حفیظ صاحب منسٹر تھے. میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ میں پرسنلی میرے اپنے کچھ نظریات ہیں. میں کہتا ہوں کوئی بھی کرپشن کرے وہ کرپٹ ہے, چاہے کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہے. جو گنہگار ہے وہ گنہگار ہے, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور 2005 میں جب اس کی پرائیویٹائزیشن کی تو بڑے پیمانے پر اس میں کرپشن ہوئی ہے. میں نیب سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس کرپشن پہ بھی مائنرلی چیک کریں کہ کس نے کتنا پیسہ بنایا. نہیں, اصل ایشو کرپشن ہے یا بجلی ہے؟ جی آپ اصل مسئلہ کرپشن ہے. جاوید چودھری صاحب اصل مسئلہ کرپشن ہے.
करप्शन हुई है। करप्शन की वजह से ये आज हमारे लोग अजाब में हैं। अभी अभी चैनलों पे चल रहा है, इस वक्त भी चंद बूंदे पानी के कतरे क्या गिरे बारिश के, आधा शहर बिजली से महरूम है। इस वक्त भी कराची में लोड शेडिंग जारी है और टिकट्स चल रहे हैं, आधे से ज्यादा शहर में लाइट नहीं सबसे है। पहले तो आपकी गवर्नमेंट बिजली दे कराची के लोगों को। हमारी गवर्नमेंट ने तो कहा है, हमारी गवर्नमेंट तो नेशनल ग्रिड से भी देने को तैयार है, लेकिन वो 720 मेगावाट से ज्यादा वो आजम ही नहीं कर पाते, उनके पास सिस्टम ही नहीं है, उन्होंने इतने देर में अपना सिस्टम ही अपडेट नहीं किया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहा है खुरा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अबराज को ये सब कुछ सौंपा था और आरफ नकवी साहब जो उनका ताल्लुक क्योंकि बहुत ही अच्छा जरदारी साहब के साथ था, तो मुझे लगता है कि बिजली मिले न मिले आप पकड़े जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। देखें, एक तो मैं जुबैर भाई को सेकंड करूंगा। हम कहते हैं कि आप बिल्कुल तहकीकात कराएं, आप बिल्कुल ऐसा कोई काम ना करें ना जिससे चोर को या करप्ट बंदे को एक मौका मिल जाए भागने का। मतलब नैब क्या पूछेगी, नैब का डोमेन नहीं है। आप ओवर बिलिंग सर, देखिए अरबों रुपए खा रहे हैं। अच्छा, फिर नेप्रा क्या कर रहा है? और नेप्रा फिर किसके अंडर आता है? ये नेप्रा फिर किस मर्ज की दवा है? ये देखें, आप वो खुदा के लिए रियासत को रियासत की तरीके से चलाएं। अगर हम सुने उमर अयूब को तो वो कहते हैं कि इनके पास कैपेसिटी नहीं है, कि अगर हम इनको पावर दें तो ये इनके पास निजाम नहीं है। अच्छा, आप फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जो देंगे वो निजाम फिर वो फिर किस तरीके से चलेगा? तो अच्छा, फिर उसके बाद जब मीटिंग होती है और गवर्नर हाउस में तो असद उमर खुद कहते हैं कि जी ये पेट्रोलियम और मंडे से हो जाएगी। देखें, उन्होंने आज जुमेरात लोड शेडिंग खत्म नहीं, असद उमर साहब ने कंफ्यूज किया, जो कि पीटीआई का हमेशा हम बोलते हैं कि आपको ये बात तो अच्छी लगती है कि पिछले चोर थे, ये चोर है। हम बोलते हैं कि इसको आप प्रूफ करवाएं, ले जाएं अदालतों में। अब आज मुझे एक बात, आज रियासत पाकिस्तान मजबूत है या के इलेक्ट्रिक मजबूत है? आपके देखें, मैं और आप कोई मुआहदा करते हैं, मैं आपसे जस्ट एक सवाल कर रहा हूं, मैं एक सवाल कर रहा हूं, मैं और आप अगर मुआहदा करते हैं तो उस मुआहदे की कॉपी एक मेरे पास भी होगी, एक आपके पास भी होगी। तो हमने अगर की थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं की थी, रियासत पाकिस्तान ने की थी। अगर रूल हम कर रहे थे तो रियासत के पास ये सारी चीजें पड़ी, शो करें। बिलावल का ख्याल है कि है ही नहीं कोई मुआहदा? नहीं, क्यों नहीं है तो खुफिया क्यों है? हमने तो नहीं देखे। अगर हम गवर्नमेंट में होते तो दिखा देते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा कि उन्होंने क्या डिमांड की कि जी इस मुआहदे को लेके आए सामने और दूध का दूध पानी का पानी करें। अगर हम हैं तो कौम को दिखाएं ना। अब आपको लाए किस लिए थे? अगर आप कराए तो फिर हम अगर है तो कौम देख लेगी और कौम को नजर आ जाएगा। लेकिन इल्जाम बड़ा इल्जाम नहीं, एविडेंस हो गया। उसामा साहब ये फरमाइएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ग्रिड स्टेशन से, नेशनल ग्रिड स्टेशन से आप दे रहे हैं बिजली, ठीक हो गया। उसके बाद नेपरा ने कह दिया कि बिल ना दें आप जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होता, किसी की बिजली नहीं कटेगी। तीसरा, नैब एक्टिव हो गया। अब इससे कराची का मसला बिजली का कम से कम हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि ये जो अभी नैब कराची को जो एक्टिव किया गया है, तो इसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि किस नुक्ते के ऊपर इनको एक्टिव किया गया है। यानी ये क्या मैनेजमेंट के मामलात में मुदाखलत करेगा या उन चीज़ों को मॉनिटर करेगा कि ये जो इसके अंदर करप्शन हुई है या करप्शन हो रही है या ओवर बिलिंग चेक करेंगे, ओवर बिलिंग, मुआहदा मंगवाएंगे। मुआहदा क्या है? अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इसमें एग्रीमेंट जो है वो सामने आना चाहिए और फिर एग्रीमेंट के साथ साथ नैब को ये भी चाहिए कि इसके जो बेनिफिशियरी हैं उनके नाम सामने आने चाहिए। वैसे कौन बेनिफिशियरी इसके? यकीनन उस वक्त जिन लोगों ने 2009 में इस मुआहदे को किया है अबराज के साथ, तो वो जो है वो उन लोगों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और 2005 मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें अगर उस वक्त उमर अयूब साहब, उस वक्त वैसे इन्होंने सपोर्ट किया था इसको 2005 में जब के इलेक्ट्रिक के पास गया था, 2000 ने सपोर्ट किया था। 2005 में एमक्यूएम ने यकीनन सपोर्ट किया था, लेकिन 2009 वाला मुआहदा जो हुआ है उसकी असल कहानी है कि उसको किस बुनियाद पर किया गया और उसका बेनिफिशियरी कौन था। लेकिन वैसे उस वक्त भी कोलिशन पार्टनर थे आप? जी हाँ, कोलिशन पार्टनर थे, लेकिन मैं जावेद साहब एक चीज कहूंगा कि हमें इल्जाम उतना ही दिया जाए जितनी हमारी। आप आज भी कोलिशन पार्टनर तो अगर अच्छाई के जिम्मेदार आज भी हम अगर होंगे तो उतने ही होंगे जितना हमारा हिस्सा बनता है। मिसाल के तौर पर कराची का जो हिस्सा, हम हमेशा से ये कहते रहे कोलिशन पार्टनर का मतलब ये नहीं होता कि तमाम की तमाम बुराइयों का मलबा हमारे ऊपर डाल दिया जाए। सर देखिए, पहला मुआहदा हुआ 2005 में, आपने मुआहदा कराया, तालियां बजाई। 2009 में मुआहदा हुआ, आपने तालियां बजाई, आपने वेलकम किया। आज आप उसी मुआहदे के खिलाफ एहतजाज करने पार्लियामेंट हाउस के सामने, ये क्या हो रहा है? ये देखिए, इस वक्त जो मसला है कराची के आवाम का वो मुस्तकिल बुनियादों पर है कि
کراچی کے عوام کو جو لوڈ شیڈنگ کی تکلیف ہو رہی ہے, کراچی کی انڈسٹری بند ہو چکی ہے, کراچی کے معاملات خراب ہو چکے ہیں, اب وہاں پر انارکی پھیل جائے گی. اگر پرائم منسٹر صاحب یا عمر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ کئی کے پاس جو ہے کیپیسٹی نہیں تھی, تو آج سے 3 مہینے پہلے ان کو سوچنا چاہیے تھا اس چیز کا کہ گریڈ اسٹیشن سے اگر 650 میگا واٹ جو ہے نیشنل گریڈ اسٹیشن سے بجلی آنی ہے, تو کیا اس کا میکینزم نہیں تھا ان کے پاس؟ یا اسی طرح جس طرح 18ویں ترمیم کے لیے پورے سندھ کو بے نفع بیل کی طرح چھوڑ دیا گیا ہے, تو کئی کے اوپر کوئی جواب دہی کرنے والا نہیں ہے. یہ فیڈریشن ہے یا کنفیڈریشن ہے؟ ویسے 18ویں ترمیم میں بھی آپ شامل تھے اس وقت ویسے, جی جب 18ویں ترمیم ہوئی, 18ویں ترمیم لیکن وہ پرانی ایم کے پاکستان 18ویں ترمیم کے گناہ میں یقیناً ہمارے لوگ شامل تھے, لیکن اس میں ایک نقطے کے اوپر اس وقت جو ہے ایم کیو ایم کو واضح کر دینا چاہیے تھا کہ این ایف سی ایوارڈ کو پی ایف سی ایوارڈ سے مشروط کیا جائے. اگر ایسا نہیں کیا جائے, اگر ایسا کر لیا جاتا تو آج یقیناً کراچی شہر کی اور سندھ کے شہروں کی حالت اتنی بدتر نہ ہوتی. کہ آج میں پاکستان کے مختلف شہروں میں جاتا ہوں اور مجھے ایسی خوشی ہوتی ہے کہ ابھی 2 دن پہلے میں گلگت سے ہو کر آیا ہوں, خدا کی قسم مجھے ایک روڈ کے اوپر ایک کچرا نظر نہیں آیا, تھیلی پڑی ہوئی نظر آئی. لیکن اگر ہم اس وقت بات کریں تو اس وقت کراچی کو اس کی اصلیت کو تبدیل کیا جا رہا ہے. اور ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ کراچی کی جو بدامنی ہے یا یہ جو وہ گند ہے جہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے, اس کا اصل ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اسامہ صاحب یہ فرمائیے کہ ویسے ذمہ دار کس کو سمجھتا ہے, یعنی ایم کیو ایم کس کو ذمہ دار سمجھتا ہے کراچی کے حالات کی خرابی کا؟ دیکھیں جاوید صاحب, اس میں یہ ہے کہ کراچی کے حالات کی اگر میں بربادی اور ذمہ داری کی بات کروں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ کراچی کا جو مسئلہ ہے وہ معاشی بدامنی کی بات کر رہے ہیں, سیاسی بدامنی کی بات کرتے ہیں, یا معاشرتی بدامنی کی. یہ تینوں بدامنیوں کو اگر دیکھا جائے تو اس میں جو ہے برابر کی ذمہ دار وہاں کی جو اس وقت حکومت ہے اس کو میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا, پاکستان پیپلز پارٹی. اور اگر وہاں سے یہ جماعت چلی جائے, ان کی گورنمنٹ ختم ہو جائے, کراچی ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھیے آنے والے وقتوں میں ہونا یہی ہے کہ اگر سندھ کے مسئلے کو حل ہونا ہے تو میں آپ کو یہاں پر دعوے کے ساتھ یہ چیز کہہ سکتا ہوں کہ جب تک پیپلز پارٹی کی حکومتیں نہ تو معاشی طور پر سندھ مستحکم ہو سکتا ہے, نہ اس میں سیاسی طور پر جو ہے استحکام آئے گا, بلکہ جو دہشت گردی اور جو بدامنی اور جو بیرونی دہشت گردی ہے اس کا بھی ذمہ دار جو ہے میں پیپلز پارٹی کو ہی ٹھہراؤں گا. اب وہ کس یعنی وہ بیرونی ذمہ داری بھائی تھا؟ جی بالکل, میں اس کے جواب دیتا ہوں. میں اس کو تھوڑی وضاحت کے ساتھ یہ کر دوں کہ اس وقت سندھ میں جو بدامنی ہے اور جی سندھ کا جو نعرہ ہے اور جو ایک لسانی اور تعصبی نعرہ جو بلیک میلنگ کے لیے لگایا جاتا ہے, وہ صرف اسی بنیاد پر لگایا جاتا ہے کہ یہ اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے. زبیر صاحب کے پاس جانا, میں واپس آتا ہوں. زبیر صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ آپ کو یہ جب نیب نے آج چیئرمین نیب نے حکم جاری کیا نا کراچی نیب کو, انہوں نے کہا کہ یہ کے الیکٹرک کا ایشو اٹھائیں, تو اس وقت کراچی نیب کی بجلی نہیں تھی, اس وقت اس کی بجلی بھی بند تھی اور وہ جنریٹر پہ چل رہا تھا. اور دوسری دلچسپ بات یہ کہ کے الیکٹرک کے اپنے جو آفسز ہیں وہ بھی جنریٹر پہ چلتے ہیں وہاں پہ کراچی کے اندر. تو سر یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ یار دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے, میں آپ کو جاوید چودھری صاحب پلیز مجھے اگر آپ آدھا منٹ پونا منٹ دے دیں. جب دنیا بھر میں مسئلہ آتا ہے نا تو وہ اس مسئلے کو اس وقت کے ایشوز کے حوالے سے ڈسکس کیا جاتا ہے. اب ہم یہاں ڈسکس کریں 2005 یہ پی ٹی آئی نے ایک خصوصی طریقہ ہے کہ بات کو اتنا پھیلا دو کہ آج کا ایشو جو ہے وہاں 2005 2004. اچھا 2005 میں پرائیویٹائزیشن جب ہوئی تھی تو پرائیویٹائزیشن منسٹر جو تھے وہ حفیظ شیخ صاحب تھے. 2009 میں جب ابراج نے شیئرز لیے تھے تو اس وقت فائنانس منسٹر حفیظ شیخ صاحب تھے. تو پہلے تو اگر یہ میرا خیال ہے اس میں, اور میں نہیں کہہ رہا بائی دا وے, آئی ایم دا اونلی ون آف دا 4 پارٹیسپینٹس جو یہ کہوں گا کہ یہ اس میں کوئی کرپشن انوالو تھی. کوئی کرپشن انوالو نہیں تھی اور بالکل صحیح معاہدہ ہوا تھا. بیکاز میں ایز پرائیویٹائزیشن منسٹر میں نے سارا کچھ دیکھا ہوا ہے. کوئی حفیظ شیخ نے ان دا بیسٹ پاسبل وے معاہدہ کیا تھا. یہ ایک دوسرے کو الزام لگانا کرپشن, مس مینجمنٹ, انکمپیٹنس از اے سیپریٹ تھنگ. کرپشن از اے سیپریٹ تھنگ. اس وقت جو ایشو ہے وہ انکمپیٹنس ہے. یہ بار بار عمر ایوب کا نام جو لے رہے ہیں, بالکل صحیح عمر ایوب کا لے رہے ہیں, لیکن سر ایک کیبنٹ کمیٹی آن انرجی بھی ہے جس کے اوپر اسد عمر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ فیصلہ سازی کرتے ہیں اور عمر ایوب اس کا حصہ ہیں.
تو آپ کے جو فیصلے ہیں، پی ٹی آئی نے جو فیصلے کیے ہیں، ان فیصلوں کو تو دفاع کریں. ان فیصلوں کا جواب نہیں ملتا، 2005 پہنچ جاتے ہیں. پر 2005 کو تو آپ نے ایسا کٹا کھول دیں گے کہ جس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نیب جو بیچ میں آیا ہے، جس طرح پی آئی اے کا ہوا تھا، ایک دیکھیں سر، نیب کے پاس خطرناک انکوائری آ گئی نا سر، 3 مہینے بعد جب اس کی رپورٹ آئے گی تو سردیاں شروع ہو چکی ہوں گے، لوڈ شیڈنگ کا ویسے ہی ایشو ختم ہو جائے گا، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جیسے پی آئی اے کا ہوا ہے. زبیر صاحب اتنی زیادہ زور کیوں دے رہا ہے کہ انکوائری نہ ہو؟ کہ وہ غالب نے کہا تھا بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب یہ انکوائری ہوگی تو بہت سارے چہرے بے نقاب ہوں گے. ہمیں برداشت کرنا چاہیے، اور یہ کہا گیا ہے نیب 3 مہینے کے اندر انکوائری کمپلیٹ کرے. جب 3 مہینے قوموں کی زندگی میں بہت معمولی کرنے دیں، آپ نے ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے. اس میں جو کچھ جن لوگوں کے ہاتھ کھالے کیے، جن لوگوں نے اپنے، ان کو سامنے آنا چاہیے، ان کو سزائیں ملنی چاہیے. فرمائیے کہ یہ کے الیکٹرک نے ساری پارٹیز کے لوگ کیوں رکھے ہوئے ہیں سر وہاں پہ؟ بھائی بڑے بڑے لوگ رکھے ہیں، آپ سے صحیح کہہ رہے ہیں. ہر پارٹی کے لوگوں کو انہوں نے خوش رکھنے کی کوشش کی ہے. سب پارٹیوں کے لوگ انوالو رہے ہیں. دیکھیں پاکستانی تو پاکستانی ہوتا ہے نا. میں کل پیپلز پارٹی میں، آج پی ٹی آئی میں ہوں. کل آغا صاحب جو ہے نا پی ٹی آئی میں، آج پیپلز پارٹی میں. تو اس طرح سے کردار تو چینج ہوتے ہیں، کردار تو چینج ہوتے رہتے ہیں. اسامہ صاحب اپنی پارٹی میں یہ ڈر کے مارے جائیں گے بھی نہیں. اور کیا نام ہے، میں کہتا ہوں ہمیں اداروں کو مضبوط بنانا چاہیے. ملک اگر مضبوط کرنا ہے تو اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. شخصیتیں آج ہے، کل نہیں ہوں گی. کل یہی پارٹیاں جو اپوزیشن میں آج ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگاتے ہیں. چودھری صاحب دیکھیں، یہ سنگین الزامات ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں نا. ہمارے پرویز اشرف صاحب، ان کو انہوں نے کیا نام دیے، دوسرے ان کے لوگوں نے ان کو کیا نام دیے. لیکن ان کے، میں کہتا ہوں شخصی سیاست تو کرنی نہیں چاہیے. ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. اپنے اداروں میں جو کرپشن ہوئے، ان کرپشن کو بے نقاب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو صرف آپ آج ہم آئے، کل نہیں ہوں گے. کئی شخصیات کل تھے، پاکستان میں آج نہیں ہے، دنیا چھوڑ کے چلے گئے. اب یہ فرمائیے گورنمنٹ کرنا کیا چاہتی ہے؟ کیا گورنمنٹ چاہیے، گورنمنٹ چاہیے قبضہ کرنا چاہتی ہے، جو اس کو فری بجلی دینا چاہتی ہے، فری کرنا کیا کرنا چاہتی ہے؟ کراچی کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو بہت بڑی مینڈیٹ دی ہے. اب ہماری گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ کراچی کے لوگوں پر جو یہ عذاب مسلط ہے، اس عذاب سے لوگوں کو چھٹکارا دیا جائے. اور اس کے علاوہ ملک بھر میں بھی آج کل آپ نے دیکھا ایک ڈیم کا افتتاح بھی کیا. اتنے عرصے سے ملک میں ڈیموں کی شدید ضرورت تھی. ڈیموں کے نام پر سیاستیں ہوتی رہیں. کالا باغ ڈیم کو آپ یہ چوتھا افتتاح ہے اس کا. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی تو ظلم ہے، یہی تو ظلم ہے کہ افتتاح کرنے کے بعد بھول جاتے تھے. لیکن اس بار انشاءاللہ یہ پایہ تکمیل تو کو پہنچے گا اور آپ اس کی ثمرات سے بھی فیضیاب ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. ویسے آغا صاحب، ان کا خیال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا خیال یہ ہے کہ، اور ساتھ پی ٹی آئی کا خیال یہ ہے کہ آپ اصل مسئلے کی جڑ ہے. جب تک یہ جڑ سلامت ہے، مسئلے حل نہیں ہو سکتے کراچی کا. دیکھیں، بڑا مجھے تو ان کی آپ کا سوال بڑا مزیدار تھا، اور اس سے زیادہ اس کے جواب پہ مجھے حیثیت دی. یہ جو کیمرہ مین ہے، یہ ایک سندھ کا نہیں ہے، پاکستانی ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ کراچی میں دہشت گرد کون تھا. اور مجھے وہ پرانی، دیکھیں وہ پرانا چیپٹر ہے، وہ ایم کیو ایم لندن ہے. بہرحال اب ایک جملہ، اگر دہشت گردی کا الزام مجھ پہ لگاتے ہیں تو ذوالفقار تنظیم جو ہے میں نے ایم کیو ایم نے نہیں بنائی تھی. طیارہ اغوا میں نے یا ایم کیو ایم نے نہیں کیا تھا. اس فوجی کرنل کو جو ہے وہ میں نے نہیں مارا تھا اور جہاز سے پھینکا تھا. تو دہشت گردی کی ابتدا کہاں سے کی جائے گی؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں، دہشت گردی اس کو کہتے ہیں جب 300 لوگوں کو آپ صرف بتے کے لیے جلاؤ. دہشت گردی اس کو کہتے ہیں کہ جب صرف زبان کی بنیاد پر آپ لوگوں کو مارتے تھے. دہشت گردی اس کو کہتے تھے کہ ایک غریب کے پی کے سے آ کے ٹال تلا اور مزدوری کرتا تھا اور یہ جا کے ان کے سروں پہ گولی مارتے تھے. دہشت گردی اس کو بولتے تھے. دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان ہے. ویسے میں آنیسٹلی جو ایک چیز بدل چکی ہے، دیکھیں انہوں نے ماضی کے اوپر بات کی نا، تو یہ کہیں کہ ہماری عمر جو ہے وہ 22 اگست کے بعد جب غداری کا اصل چہرہ جب نظر آیا ہمارا، تو ہماری اب نئی عمر سے ہمیں کاؤنٹ کیا جائے تو ہم پھر اس پہ بات کریں گے. اگر آپ بات کرتے ہیں، انہوں نے بات کی کہ باہر سے جو دہشت گردی ہے وہ ان کا جو انور بھائی ہے، اس کی سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی، سنی؟
دنیا نے سنی نا, اس نے خود کہا کہ جی ہمیں راہ کس طرح فنڈنگ کرتی تھی. اس سے زیادہ کلیئر بات کہ آپ کو آپ کا دشمن فنڈنگ کرتا ہو, یہ پروف ہو رہا ہے اور آپ خود اون کرتے ہو. پھر اس کے بعد آپ زبان کی بنیاد پہ آپ نے نہ پنجابی کو چھوڑا, نہ پٹھان کو چھوڑا, نہ بلوچ کو چھوڑا, نہ ہزاریوال کو چھوڑا, اور آپ نے ایون اپنے قوم کے ساتھ زیادتی کی. سب سے زیادہ بڑا نقصان پہنچایا وہ اردو بولنے والوں کو پہنچایا. اردو بولنے والے, میں ایک سچ بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں جب انہوں نے ڈس اون کیا نا اس کو, پھر انہوں نے ڈس اون کیا, آج یہ وہ پرانے ماضی کو بھی یہ کریٹیسائز کرتے ہیں, اس کو نہیں کرتے نا. یہ کہیں کہ الطاف حسین غدار ہے, یہ کہیں کہ وہ غلط پالیسی تھی, یہ کہیں. دیکھیں میری بات سنیں اپنے جاوید صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس سے زیادہ دہشت گردی اور کس چیز کو بولیں گے؟ جب پیسے نہیں دیتے تھے آپ اس کا کاروبار تباہ کرتے تھے. مطلب فطرے کی پرچی کے نام پہ آپ نے پوری کراچی کو ذلیل و خوار کیا تھا. تو خدا را یہ والی باتیں چھوڑیں, ہم آ جاتے ہیں دوبارہ کے سی کے اوپر. کے سی کا ایشو یہ ہے کہ ہم نے کھلم کھلا آپ سے کہا کہ آپ آئیں, یہ معاہدے سارے سامنے لے کے آئیں. یہ اتنے ڈٹائی سے, مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کو ایکسپوز کیا کہ یہ تمام تر چیزوں میں ہوتے ہوئے, ہاں وہ میٹھا میٹھا ہم کڑوا کڑوا تو جب تھوڑی سی بات کڑوی تو بولے جی ہم وہ تو پہلے والے تھے. حقیقت ہے کہ کراچی کے لوگوں کو بجلی ملنی چاہیے, وہ بالکل ملنی چاہیے, لیکن احتجاج سے نہیں ملے گی. کراچی کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا یا نہیں دیا؟ آج یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تعداد میں, ان کو چاہیے کہ ڈیسیجن لیں. یہ کون ہوتے ہیں کہ پروٹیسٹ کرتے ہیں مگرمچھ کے آنسو؟ وہ کراچی میں بیٹھے ہیں, یہ یہاں پارلیمنٹ میں ڈرامہ کر رہے ہیں, اور حقیقت میں کام آپ کرنے. آپ لیں سٹینڈ, آپ لیں فیصلے, آپ کریں تخفیض. مجھے ایک بات بتائیں, نیب نے ان کا جو ابھی جو ایشو اٹھایا, اس کا مجھے آپ یہ بتائیں کہ فائدہ کس کو ہوگا؟ نیب نے تو مالم جبہ اٹھایا, نیب نے تو بی آر ٹی اٹھایا, ہم نے تو نیب کی کارکردگی دیکھیے. نیب جب آپ کے خلاف جائے گا آپ ایک اور ویڈیو جاری کریں گے, اور وہ اوپر سے نیچے نہیں ہوگی, وہ نیچے سے اوپر جائے گی. دیکھیں میں آغا صاحب کی بات کا جواب دوں, انہوں نے ہماری گورنمنٹ پہ انڈائریکٹ اٹیک کیا. ایک چیز صرف دیکھیں, ابھی گزشتہ دنوں شہباز شریف کے خلاف بھی ایک انکوائری بند کی گئی. جب ثبوت نہیں ہوں گے تو آپ کوآپریٹ کریں نا, ثبوت لائیں. لیکن وہ سر 20 سال اس طرح چلتا رہے گا اور پھر بند ہو جائے گا, فائدہ کیا؟ اگر یہ کے الیکٹرک کی انکوائری 10 سال چلتی رہی, نہیں 3 مہینے کے, تو کراچی کا بڑا بی آر ٹی تو زندہ مثال ہے نا, بی آر ٹی تو زندہ مثال ہے نا. ثبوت دے اس میں, بی آر ٹی آتے چھوڑ دیں ثبوت, بی آر ٹی خود ثبوت ہے. بی آر ٹی خود چیز کے بولے کہ خدا کے لیے آپ ثبوت دو نا بھائی, آپ کے خلاف ہے بھائی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ. اللہ اکبر. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. زبیر صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ جو سول ایویشن کے منسٹر صاحب نے جو کچھ فرما دیا تھا, آج اتھارٹی نے اس کو ڈس اون کر دیا, تو اب کیا ہونا چاہیے؟ مثلا دیکھیں نا, وزیر صاحب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہہ گئے کہ 262 ہمارے پائلٹس غلط ہیں. اتھارٹی کہہ رہی ہے کہ کوئی پائلٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس جعلی ڈگری ہو, بلکہ دنیا کو خط لکھ رہا ہے. تو اب یہ کنفلکٹ جو ہے, اس کا کیا نتیجہ نکلنا چاہیے؟ ایک تو اس سے سبق سیکھنا چاہیے پرائم منسٹر عمران خان کو سب سے پہلے تو, اور اپنے وزیروں کو بھی بیٹھ کے ایک سنجیدگی سے کہ چیز اگر کوئی ایشو آتا ہے تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اگر آپ پالیٹکس کھیلیں گے بجائے کہ اس ایشو کو ایڈریس کریں. جیسے یہ ابھی کے الیکٹرک ہے, تو اس میں بھی وہ کیا کر رہے تھے, ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اتنا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا تھا, پلین کریش ہوا تھا, تو اس کی رپورٹ آنی تھی اور اس پر تذکیہ ہونا تھا. باقی جو ریفارمز ہوتے ہیں اور جو چیزیں ٹھیک کرنے کی ہوتی ہیں وہ ایک الگ صورتحال ہوتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے, اور یہ ایک اتنی خطرناک چیز ہوئی ہے کہ اس میں کم سے کم تو منسٹر کو فائر بتانا چاہیے کہ ان کو فائر کر رہے ہیں, اور وزیر اعظم صاحب کو بھی اپولوجائز کرنا چاہیے. لیکن سر دیکھیں, منسٹر کو فارغ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کھربوں روپے کا نقصان ہو گیا سر. پی آئی اے کریش کر گئی, ہمارے پائلٹس جو ہیں اس کو گراؤنڈ کیا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے پاکستان کے اوپر سے جہاز نہیں گزریں گے اگر یہ صورت رہی تو. جاوید چودھری صاحب آپ خود سوچیں کہ وزیر اعظم صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اپنے وزیر کا دفاع کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ صحیح ہم نے کہا ہے, اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا. اور پی ٹی آئی کے ہمارے جو مہمان تھے, ساتھی تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ہاتھوں پہ خون ہے. یہ پی ایم ایل این اور پی 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 والوں کے جو انہوں نے ایسے لوگوں کو پائلٹ پہلے تحقیقات کرتے ہیں پھر بولتے ہیں, جس طرح علی زیدی صاحب نے آ کے بول دیا
کوئی وزیر کی ایک بیسک ہوتی ہے نا ٹریننگ جس کو کہتے ہیں, ان کو سب کو مل کے عمران خان کے ساتھ ہارورڈ بزنس اسکول جانا چاہیے, 3 مہینے کا کوئی 6 ہفتے کا کورس کر کے آئیں کہ آپ ایشو کو ایڈریس کیسے کرتے ہیں, کوئی ایشو آتا ہے تو اس کو ایڈریس کیسے کرتے ہیں. پہلے چیسٹ تھمپنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں, اپنی تعریفیں شروع کر دیتے. او بھائی ایکسیڈنٹ ہوا, ٹرین کا ایکسیڈنٹ, 72 بندہ مر گیا ہے, اور آپ چیسٹ تھمپنگ کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے. 100 بندہ مر گیا پلین کے کریش میں, آپ چیسٹ تھمپنگ کر رہے ہیں. سیمنٹ کرائسس, شوگر کرائسس, پیٹرول کرائسس, ٹماٹر کرائسس, بجائے کہ اپنی کوئی ہیوملٹی شو کریں کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور چپ کر کے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, اوپر سے پالیٹکس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس کا. بھائی شاہ صاحب, یہ نقطہ زبیر صاحب کا بڑا ویلڈ ہے. اب دیکھیں, جب منسٹر صاحب نے فرما دیا اور پوری سیول ایویشن کی سر انڈسٹری پاکستان کی کریش کر گئی, امریکن جو سیول ایویشن اس سے سر کیٹیگری 2 میں لے آیا پاکستان کو, اس میں صرف 4 5 6 ملک ہیں اور وہ بھی انتہائی غریب ملک. اگر یہ صورتحال جاری رہی تو ہماری تو فضا کے اوپر سے کوئی نہیں گزرے گا, تو ذمہ دار کون ہے اور کس کو سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیں, جب چیزیں سامنے آ گئی تھیں اور اس میں یہ پوری بین الاقوامی طور پر یہ بات گونج رہی تھی کہ پاکستان میں جعلی لائسنس بھی ہوئے ہیں اور کچھ آج تو سول ایویشن انکار کر دیا. سول ایویشن کے انکار سے کچھ فرق نہیں پڑتا, ثابت بھی ہوئے ہیں کچھ جعلی لائسنس سامنے بھی ہیں, منسٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, کچھ لائسنس جعلی بھی ثابت ہوئے ہیں, کچھ ہوں گے, یہ تو 40% لیکن میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو جس طریقے سے ایڈریس کیا گیا شاید اس کو بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا. نہیں, اب دیکھیں نا, صرف کہہ دینا جس طرح ٹیکل کیا گیا, آپ نے اس پہ پوری انڈسٹری بیٹھ گئی. میں آپ کی بات سے اس بات یہاں تک اتفاق کرتا ہوں کہ اس کو بہتر طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا تھا, ایڈریس کیا جا سکتا تھا اگر جعلی لائسنس سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دنیا کے کانفیڈنس لیول بھی بڑھے گا کہ پاکستان میں بالکل ان کی تحقیقات استعفیٰ دینا چاہیے منسٹر صاحب کو. میں نہیں سمجھتا کہ میرے کہنے پہ وہ استعفیٰ دیں گے. اگر میرے کہنے پہ استعفیٰ دے دیتے غیر ذمہ داری کے باوجود منسٹر نہیں کو رہنا چاہیے. آپ نے کہا غیر پاکستانی, آپ کہہ دو تو آپ پاکستانی ہو, مسئلہ نہیں, لیکن میں پارٹی کا پابند ہوں, پارٹی پالیسیز کا. میں یہاں بیٹھ کے پارٹی کے خلاف بات نہیں کر سکتا. کسی اور کی گورنمنٹ ہوتی نا پھر تو استعفیٰ ضرور دینا چاہیے. میں پارٹی پالیسی کا پابند ہوں, یا دنیا دیکھ رہی ہے آپ کے پروگرام کو. میں یہاں بیٹھ کے بھی کہوں گا تو سارے چینلوں میں بریکنگ نیوز چل رہی ہوگی کہ ایم این اے جو ہے اپنے وزیر کے استعفے کا مطالبہ کیا. تو آپ اس سے ڈر ٹھیک ہے نا, میں پارٹی کو جو میں پارٹی کا اجلاس ہوگا میں اپنی رائے اس میں ظاہر کروں گا وزیر اعظم کے سامنے. نہیں, مجھے جواب دینا ہے نا, آپ بالکل بات کیجیے گا. میں پہلے تو ان کی بات کا جواب دے دوں کہ جو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں پر بیٹھ کر, کیونکہ عوام دیکھ رہی ہوتی ہے, تو مہذبانہ انداز میں اور ایک شائستہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. ویسے ایک سوال کروں آپ سے, جی غلام سرور صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے, جو انہوں نے جس رخ پر بات کی ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ بات ہے. میں اس پر یہ کہوں گا, لیکن آغا رفیع اللہ کی بات کا جواب تو مجھے دینا ہی ہے, وہ اپنی جگہ. لیکن انہیں میڈیا پر نہیں بلکہ انہیں گزشتہ 20-25 سالوں کی انکوائری کرنی چاہیے تھی کہ پیپلز پارٹی کے دور میں اور مسلم لیگ نون کے دور میں کتنے لوگوں کو سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیا, جعلی ڈگریوں پر بھرتی کیا, کوٹا سسٹم کی جو خلاف ورزی تھی وہ کی گئی, اس کی انکوائری ہونی چاہیے تھی. اور اس کو یہ انٹرنل معاملہ تھا, اس کو اندرونی طور پر بیٹھ کر ہونا چاہیے تھی. یہ میری اپنی رائے ہے پی آئی اے کے لیے کہ یہ انہوں نے جو جس انداز سے بات کی گئی, یہ شاید اس سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا. نقصان ہوا ہے, فلائی زون جو ہے یورپین یونین نے بین کر دیا, انگلینڈ نے بین کر دیا, آسٹریلیا نے. ویسے چودھری صاحب ویسی تیاریں ہو نہیں رہے کورونا کی وجہ سے ویسی تیاریں نہیں اڑ رہے دنیا کی. نہیں, یہ بات نہیں ہے, ویسے نہیں اڑ رہے تھے بھائی, یہ بات نہیں ہے. انشاءاللہ بہت جلد دنیا مطمئن ہوگی. ایک قاتل یہ کہے کہ اسے ویسے ہی مر جانا تو میں نے مار دیا. نہیں, دیکھیں وہ جو غلطی تو غلطی ہوتی ہے, لیکن میں یہ کہوں کورونا کی وجہ سے یہ ویسی تیاریں نہیں اڑ رہے تھے. اگر دنیا کو یہ اعتبار ہو جائے کہ پاکستان میں چیک اینڈ بیلنس کا چوہدری صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اصل ایشو یہ ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ نہ ریاست کو آگے لے کے جانے کی بات چھوڑ دیں. یہ اگر اسٹیبل جو ہے اسی طریقے سے ان چوروں لٹیروں نے جس طریقے سے رکھا ہوا تھا نا پکولے ان کے, اسی طریقے سے اگر یہ چھوڑ دیں, اس قابل بھی چھوڑ دیں کہ کوئی آ کے اس کو سنبھالنے جیسا رہ جائے, تو بھی بڑی بات ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ کیا مطلب آپ
اب اس کے بعد ان دونوں بھائیوں کی باتیں سننے کے بعد کوئی تھوڑی سی بات رہ جاتی ہے, کوئی تھوڑی بہت شرم و حیا والی بات رہ جاتی ہے. بولا ہو سکتا ہے, ہوگا. آپ کو ایسے ایسے ملکوں نے آپ کے اوپر الزام اٹھایا, صوفیہ نے پاکستانی پائلٹس کو بین کر دیا. آپ اندازہ لگائیں. اچھا مجھے ایشو, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ایشو یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے ادارے, میں اس چیز کو رو رہا ہوں باخدا, جو اگر اس ملک میں 22 کروڑ عوام کو سوچنا چاہیے, ہمارا ایٹمی نظام کس کے ہاتھوں میں, ہمارا یہ ریاست کے جو, اگر اس طریقے سے, میں آپ کو ایک غلط فہمی آج آپ کی دور کر دوں, یہ سرور خان صاحب نے پرائم منسٹر کی ایما پر اور ان کی خواہش پر یہ ساری باتیں کی ہیں, صرف اور صرف اس لیے کہ آپ پچھلوں پر گن ڈالیں اور خدا کے واسطے آپ ویسے ہی ہمیں ایک لائن میں کھڑا کر کے مار دیں, لیکن اس ملک پر رحم کریں. اگر اس طریقے سے آپ کرتے رہے تو کچھ بھی کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا. یہ جو آپ بڑے کیوں غلطیاں کرتی ہے گورنمنٹ اتنی زیادہ, کیوں کر رہی ہے؟ مسئلہ یہ کہ غلطیاں اتنی زیادہ نہیں ہیں جتنی اچھالی جا رہی ہیں بس. اور یہ فرسٹریشن کا معیار آپ دیکھیں, لوگ اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں کرنے پہ آ گئے, ٹھیک ہے نا. وہ ابھی ایک چینل میں دیکھ رہا تھا, اس میں بھی ایک شخص جو ہے سابق وزیر بھی رہا ہے, کیا اس نے اچھی بدتمیزی کی. ابھی وہ ان کو ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں, لیکن اس وقت سب سے بڑی خرابی جو اس گورنمنٹ کی ہے وہ یہ کہ وہ جو کرپٹ عناصر ہیں ان کے خلاف احتساب کا عمل تیز ہو گیا ہے. بہت سارے لوگ اندر جا چکے ہیں اور بہت سارے لوگ انشاءاللہ بہت جلد اندر ہوں گے. بہت سارے لوگ اندر جائیں گے چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو. جعلی ڈگری, کم سے کم غلام سرور تو بات نہ کرے نا, کیونکہ وہ خود جعلی ڈگری کے چکر میں باہر نکلے تھے. میں آغا رفیع اللہ کی بات اس جملوں میں بات پوری کر دوں کہ یہ جو ہے, جو آغا رفیع اللہ نے بات کی ہے کہ لندن کا وہ اور فلانا وہ, یہ حساب کتاب جو ہے وہ اپنے گناہوں کا ذمہ دار ہر وہ شخص ہے کہ جس نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے اور جس نے اس کام کو کیا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر دہشت گردی کی بات کی جائے تو اس میں تو پاکستان کے میڈیا پر ریکارڈ پر ہے کہ ذوالفقار مرزا نے کہا کہ میں نے اتنے لائسنس جو ہے کراچی کے لوگوں کو مارنے کے لیے دیے. یہ تو ریکارڈ پر موجود ہے. اسی گرفتاری کی کیوں نہیں بات کی جاتی؟ کیا عزیر بلوچ ویسے کولیشن پارٹنر تھے عزیر نہیں, اس وقت ہم دیکھیں ہم حق کے ساتھ اور اصولوں کے ساتھ کھڑے ہوئے, چاہے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے تو بھی. خدا کے لیے اس کو گرفتار کریں, ذوالفقار مرزا کو خدا کے لیے گرفتار کریں. اگر آپ اپوزیشن کر سکتی ہیں تو بولیں. عزیر بلوچ نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں ان سب کو بھی گرفتار ہونا چاہیے. گرفتار کریں نا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.